ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप जहाँ कहीं भी मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि पिछले 1 माह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। हम आज भी आपको किसी की कहानी सुनाएँगे। आज जिनकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इनके साथ मेरा कुछ अरसा बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा और आज भी है। आज हम एक ऐसी शख़्सियत से बात करेंगे जिनका बरतानिया की मीडिया सीन पे एक बहुत बड़ा किरदार है। आपका ताल्लुक़ इस वक़्त लंदन से है, लेकिन आप पाकिस्तान के शहरी रह चुके हैं। बरतानिया में जब से हैं, तब से कम्युनिटी सर्विसेज़ में और ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में बहुत काम किया है। वीनस टेलीविज़न के ओनर जनाब ताहिर अली साहब आज मेरे मेहमान हैं। आज हम उनसे बात करते हैं। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ताहिर साहब मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया, आखिरकार आपने वक़्त दे दिया हमें। सबसे पहले ये फ़रमाइए कि वो ताहिर अली जिन्हें आज हम चेयरमैन वीनस टेलीविज़न के नाम से जानते हैं, उनकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ? उनकी कहानी का आगाज़ कहाँ से हुआ? आगाज़ तो कराची से हुआ। तो बहुत साल पहले जब हम कराची पैदा हुए थे, वहाँ से कहानी शुरू हुई और अब लंदन में आ गए हैं। सही। तो यहाँ से कहानी अब बीच के अंदर काफ़ी चीज़ें हुई हैं। सही, तो सही। ये तो अब अच्छा ताहिर साहब, ज़िंदगी एक बहता दरिया होता है, इसमें बेशुमार ख़म आते हैं, इसमें बल आते हैं। ये फ़रमाइएगा कि आपकी ज़िंदगी के बहुत से पहलू हैं, जिसमें ना सिर्फ़ आपका जो मौजूदा काम है, इसके अलावा आप क्रिकेट से भी मुतल्लिका आपकी एक पहचान रही है। फ़रमाइएगा कि बरतानिया कैसे आना हुआ और क्रिकेट के साथ आपका क्या लगाव रहा? आई थिंक मैं 1975 के अंदर बरतानिया आया था और उन दिनों में मतलब इन बिटवीन पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट यहाँ प्रोफेशनल खेलने के लिए आए थे। सही। तो मेरा कहने का मकसद है कि वो यहाँ से लंदन आए, लंदन से हडर्सफील्ड चले गए यॉर्कशायर की तरफ, क्योंकि लंदन में प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं होती थी। लीग इनकी टीमें होती हैं लीग की, वो टीमें ज़्यादातर आउट ऑफ लंदन है। तो और रेफरेंस दिया गया था मेरे साथ कि जितने हमारे लड़के मेरे साथ जो खेलते थे, हारून रशीद हो गया, जावेद मियादाद हो गया, लाहौर से असद रऊफ, वाली ज़िया, ये सब मतलब फर्स्ट क्लास प्लेयर थे। तो वो उन क्लब्स में खेलते थे, तो उनके थ्रू हम भी लीग खेलनी शुरू कर दी। सही। तो उन बड़ा स्ट्रिक्ट होता था कि एक ही प्लेयर एक ही टीम में खेलेगा। रोज महल इससे पहले जो था, जितने मर्जी प्लेयर आ जाए एक ही टीम में खेल सकते थे। वो हडर्सफील्ड में मगर जो खेलना शुरू किया तो वो रिहाइश भी वहीं रख ली फिर हमने। तो मेरा 3-4 साल में हडर्सफील्ड, लीड्स, इन इलाकों में रहा हूँ। साथ साथ कपड़े के काम में, हम पाकिस्तान में भी कपड़े के काम में थे। वो उसका थोड़ा बहुत जो पेरेंट्स फैमिली कर रही होती है क्लोथिंग बिजनेस में, तो आदमी टेक्सटाइल उसी चीज़ में दोबारा मैंने इंटरेस्ट लिया। क्रिकेट खेलते थे, वो अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, मगर के साथ साथ कपड़े का काम भी करते रहे। ये है बड़ी लंबी कहानी है, काफ़ी वहाँ पर लाइफ डिफरेंट है। मेरे ख्याल में तो यॉर्कशायर बहुत स्लो फॉर मी, क्योंकि हम कराची से पैदाइश होने की वजह से कराची बहुत फास्ट है और चीज़ें जल्दी हो रही होती हैं। तो आप एक दिन में अगर एक काम कर लें तो वो लोग खुश हो जाते थे, आज ये काम हो गया। तो मेरे अंदर कुछ था कि मैं कुछ और करना है, ये था आज तो कुछ किया ही नहीं काम। तो मतलब वहाँ पर मैंने कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोग क्या कर रहे हैं उनके साथ इंटरेस्ट लें और उनसे सीखें क्या हो रहा है। और बड़ी सक्सेस स्टोरीज वहाँ पे थी, वहाँ पे लोगों की, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग पंजाब से आए हुए थे, इंडिया से या पाकिस्तान साइड से। दे वर मोस्टली फार्मर्स, और वो मेरे बेचारे लगे रहते थे कि
ہم نے پیسے جمع کرنے ہیں اور واپس چلے جانا ہے. وہاں جا کے ہم نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے، مگر آئی تھنک وہ تھاٹ جو تھی وہ غلط تھی. اگر وہ لوگ اس ٹائم پر اپنے بچوں کو وہیں پہ سیٹ کرتے، وہیں پراپرٹی اور وہیں بزنس وہیں کرتے تو ہم لوگ اور سکسیسفل ہو سکتے تھے. صحیح. یہ 80s کے اندر میں لنڈن شفٹ ہو گیا تھا. نہیں 80s میں واپس پاکستان چلا گیا تھا. 1-1.5 سال میں نے پاکستان کراچی میں لگایا، اور پھر صحیح. اس کے بعد لنڈن ہی رہا. لنڈن از ویری فاسٹ. یہاں پہ پھر آگے کافی وہی کپڑے کے لیدر کا کام، کپڑے کا کام، اور کرکٹ جو تھی پھر وہ رہ گئی تھی لیگ، ان کی کلب کرکٹ رہ گئی تھی. لنڈن کلب کرکٹ از ویری فاسٹ بٹ دے ڈونٹ پے یو، بلکہ آپ سے پیسے لیتے ہیں وہ. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب، آپ کی فیملی کا ایک ریفرنس یہ بھی ہے کہ آپ کے خاندان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت مدت پہلے برطانیہ آئے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم ایک بار ایک پروفیسر صاحب کو ملے تھے جنہوں نے ایک کتاب آپ کو دی تھی جس میں غالباً آپ کے نانا یا دادا کا ذکر تھا. I think میرے دادا آئے تھے 1909 میں. جی. وہ جلندر سے بامبے سے شپ پہ بیٹھ کے 1909 میں یہاں پر، اور وہ کافی سال وہ پیڈلر جو ہوتے تھے نا، ڈور ٹو ڈور جا کے وہ بزنس کرتے تھے. تو ان کے بعد ان کے دادا کے 5 بھائی تھے، وہ بھی سارے آ جاتے تھے. ان میں سے ایک واپس چلے جاتا تھا انڈیا، جلندر جاتا تھا، اور جن بچوں کی شادی کرنی ہوتی تھی یا کچھ کرنا ہوتا وہ کرا کے 3-4-6 مہینے رہنے کے بعد وہ واپس آ جاتا ہوگا. تو جس شخص کی بات کر رہے ہیں، ہی واز اے میجسٹریٹ، بشیر مان صاحب. انہوں نے کتاب لکھی تھی نیو اسکاٹ. بڑی زبردست کتاب تھی، اس کے اندر پوری ڈیٹیل دی ہے، اور گرینڈ فادر کی پکچر بھی ہے اس کے اندر کہ وہ کیا کرتے تھے اور کیسے تھے. تو گلاسگو میں کافی لوگ جو ہیں وہ جلندر سے آئے ہیں اس ٹائم پہ، کیونکہ اس ٹائم پہ وہ لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے تھے کہ وہ آ جائیں اور آ کے رہیں. میرے فادر بھی مطلب یہیں پر تھے لنڈن، وہ زیادہ لنڈن میں رہے. میں انکل اور فادر کو ہیں. صحیح. وہ پھر آئی تھنک دے پیکڈ اپ ان 50s کے اندر، وہ واپس گئے ہیں ادھر کراچی. آ کے سیٹ اپ کیا ٹیکسٹائل کے اندر، ہوزری وغیرہ جو ہوتی ہیں، آرمی کی یونیفارم، انڈر ویئرز، ویسٹ، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی تھیں وہ بنا کے ان کو کانٹریکٹ پہ دیتے تھے. وہ خوش ہو گئے وہاں پر. ان کا یہاں کی ٹف لائف تھی. ایک لوگ جو آپ کا بھی ایکسپیرینس سنا ہوگا آپ نے بھی، یہاں پہ لوگ یہ گھر میں یا ایک کمرے میں پتہ نہیں کتنے لوگ رہ رہے ہوتے تھے. 75 میں جب میں آیا تھا تو ایک گھر میں نے خریدا تھا جو ٹیرس ہاؤس تھا، اس کے اندر ٹوائلٹ نہیں تھی. ٹوائلٹ جو تھی گھر کے باہر آپ جائیں تو بیک سائڈ کے اندر بنی ہوئی تھی، گارڈن میں ٹوائلٹ ہوتی تھی. گارڈن میں بنی ہوئی تھی. تو یا پھر آپ ہم خیر جب کرکٹ کھیلنے جاتے تھے تو وہ شاورز اور وہ سارے سب چیزیں ہوتی تھیں. وہ بڑا مجھے ودن جاتی گھر لیتے ساتھ ہی پھر میں نے کسی بندے کو ڈھونڈا، اپنے دیسی بندے کو، اور وہ بیسمنٹ میں جا کے ہم نے وہ ٹوائلٹ بنائی، جو مطلب ان دنوں میں پلاننگ پرمیشن وغیرہ یہ کرو فلانا کرو، ہم نے تو اس کے بغیر ہی بنا لی. صحیح. اچھا طاہر صاحب، پھر زندگی آپ کی آگے چلتی رہی، آپ لنڈن میں آئے. لنڈن میں آنے کے بعد پھر آپ نے اپنے لیے ایک ڈفرینٹ فیلڈ کا انتخاب کیا. آپ کمیونیکیشنز کے بزنس میں آ گئے. یہاں کیسے آنا ہوا آپ کا؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں کیونکہ اتنا شروع سے ہی شوق تھا کہ ہر جو بھی چیز نہیں آ رہی ہوتی تھی میں اس کے اندر کوشش کرتا تھا کہ وہ چیز ہم کریں. تو جب میں یارکشائر میں ہی تھا، جو لنڈن آنے سے پہلے گون انٹو سیٹلائٹ، جو ان کے ریسیور ہوتے ہیں نا، یہ
پہلے تو اسکائی کے اور ان کے ریسیور ہوتے تھے، وہ چائنا سے یہ چیزیں آنی شروع ہو گئی. یو کین بائی اے ڈش، یو کین بائی سیٹلائٹ ریسیور، LNBs وغیرہ. تو میں وہ ہول سیل کے اندر چلا گیا لے بائی کرنے اور ان کو بیچنا. تو وہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں لیدر گارمنٹس. آئی واز مینوفیکچرنگ ان لنڈن. پھر ہم لاہور کے اندر اپنے کزن کے ساتھ مل کے ہم نے فیکٹری، پہلے جو فیکٹری ہماری لنڈن میں ہوتی تھی وہ شفٹ ہم نے کی لاہور. وہ مطلب گارمنٹس بن کے پھر میں اور میرا کزن ہوتا تھا اقبال، جس کو آپ جانتے ہیں. جی میں اقبال صاحب. ہم دونوں جاتے تھے، جا کے آرڈرز وغیرہ لیتے تھے اور وہ آرڈر فیکٹری کو پیچھے بیچتے تھے. تو وہ بھی انشاءاللہ 2-3 سال ان کے ساتھ کیا کام. تو پھر وہ میں نے کوشش کی کہ جو اور جگہ پھر تھی یہ ایک ویڈیو لائبریری جس طرح ہوتی تھی، لائبریریز کافی کھلی. تو وہ میں نے 7-8 لائبریریز کھولی تھی یہاں پر لنڈن میں، راکی ویڈیو کے نام سے. صحیح. وہ فلم ہائرنگ بہت بزنس اس ٹائم پہ، لوگ کافی کرائے پہ فلمیں لیتے تھے. مطلب it was a boom. پھر ایک ڈکلائن جب آنے لگا تو پھر وہ ایک چین آئی تھی بلاک بسٹر، ان کو ہم نے اپنی جگہ بیچ کے تو ہم نکل گئے. اور اس طرح سے یہ جو ہم ٹیلی فون کی بات کر رہے ہیں، یہ 2000 کے اندر ہم بچوں کے ساتھ گئے تھے امریکہ. اچھا. فلوریڈا. جب وہاں سے پاکستان فون کرنا یا لنڈن فون کرنا تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ 800 ڈائل کرو اور پھر پن نمبر ڈالو. تو اس کے بعد یہ کال جو ہے وہ بڑی سستی پڑتی ہے. پھر تو سمجھ میں نہیں آتی. اگر آپ کو شاید یاد ہو کہ ہم ٹیلی فون باکس میں جاتے تھے پہلے، جا کے جن کے گھروں میں فون نہیں تھا وہ ان کو پہلے فون کر کے بولتے تھے بھائی ہمارے گھر والوں کو بلا دو. اور میرا تقریباً 2.90 پر منٹ چارج ہوتا تھا BT کا. ایسا ہی ہے. پہلے تو بک کرو، یا تو گھر سے فون کرنا ہے، وہ پہلے کال بک کراتے تھے. کہہ رہے تھے جی ابھی 2-3 گھنٹے بعد آپ کو کال آئے گی، پھر آپ ویٹ کریں. تو یہ جو ہم امریکہ گئے تھے، یہ واز لائک اے اسکریچ کارڈ. مجھے بڑا وہ کلک کیا. میں نے کہا یہ تو لنڈن میں اس وقت نہیں تھا تو کوئی ملٹی نیشنل کمپنیز کر رہی ہوں گی. میں نے یہاں آگے وہ ریسرچ یہاں پہ شروع کی اور آئی فاؤنڈ آؤٹ کون سی کمپنی کر رہی ہے، کہاں بن رہا ہے. تو اس فیلڈ میں میں چلا گیا. ویری نائس. پھر ہم نے کال جو ہوتی ہیں پے فون شاپس نہیں ہوتی جو وہ مطلب ہم نے تقریباً 4-5 دکانیں کھولی تھیں جس کے اندر لوگ اندر آ کے اپنے فون بھی کرتے تھے اور ٹیکسٹ کرنا یا کمپیوٹر یوز کرنا، انٹرنیٹ یوز کرنا. وہ کافی شروع میں تو بہت اچھا کام تھا، مگر ہم تھوڑا چیزیں کرتے گئے. وہ کالنگ کارڈ ہم نے اپنا بنا لیا تو اس سے ٹائم نہیں ملتا تھا کہ یہ پے فون شاپس کو ٹائم دے سکیں. وہ ہم نے فروخت کر دی تھی. تو ہم موسٹلی زیادہ تر کال سینٹر ہمارا بن گیا تھا اور چیزیں ہم زیادہ تر آن لائن ہی ہو رہی تھیں. آپ کو فون کرتے تھے اور بڑی ہم نے ایڈورٹائزنگ کافی کی تھی اس ٹائم پہ. ہمیں اس ٹائم مطلب پیسے نہیں تھے. اب تو ہم خود ٹی وی چلا رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے کہ ایک کمپیٹیٹر تھا ہمارے، ابھی بعد میں ہوئے ہیں. پہلے وہ سن رائز ریڈیو والے بیچارے ونے شاہ صاحب تھے، انہوں نے آگے انسسٹ کیا ہمیں کہ طاہر صاحب آپ ایڈورٹائز ضرور کریں. تو اور اس کی پرائز اتنی مہنگی تھی تو ہم نے سوچا کہ پتہ نہیں اتنے پیسے دیں نہ دیں. تو وہ ایڈورٹائزنگ ہم نے کی اور ہم کالز کو ہینڈل نہیں کر سکتے. ایسا ہی یہ نئی چیز تھی نا، کیونکہ لوگوں کو اور وہ پاکستان کال کرنا 70-80 پینس میں کال ہوتی تھی.
پھر اس کو 30 پینس پھر 20 پینس میں. پھر اب ٹائم یہ آ گیا کہ آپ فری میں کال کر رہے ہیں اور اگلا کال آپ کی لینا نہیں چاہ رہا. ایسے ہی. ہاں تو وہ ابھی بھی ہماری ٹیلی فون کی کمپنی ابھی بھی ہے, ابھی تک کمیونیکیشن 2000 چل رہی ہے, مگر وہ ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. آئی تھنک 2006 کے اندر ایک چینل پہ ہم ایڈورٹائز کرتے تھے ATM, انہوں نے آگے کہا کہ وی آر ان ڈیفیکلٹیز, تو آپ ہمارا ٹی وی چینل خرید. تو میں نے اس طرح کے بڑے ایکسپیریمنٹ بہت کیے ہیں پہلے, مطلب کوئی چیز نہیں آتی تھی تو اس پہ میں بڑا تھوڑا سمجھنے کے بعد کوشش میں کرتا تھا کہ یہ لے لوں میں. تو ہم نے وہ ٹی وی چینل لیا اور اس کو, اور آپ کو یاد ہو کہ ود ان 1 ویک آپ سے میرا انٹرویو ہوا, اور یو کیم ٹو ویسٹ گیٹ بلڈنگ میں آپ آئے. ویسٹ گیٹ, بالکل بالکل. تو وہ وہاں سے ہم نے جو پرانی ٹیم تھی ان سب سے ہاتھ ملایا, کیونکہ میں نے کہا بھائی آپ لوگ چلا ہی نہیں سکے, آپ میں کوئی کوالٹی نہیں ہے, تو لیٹس ٹرائی نیو پیپل. اللہ کا ٹی وی آج بھی چل رہا ہے, 14 سال ہو گئے اس کو. اور آئی تھنک پہلے دن سے میں نے کوشش کی تھی کہ ٹی وی چینل جو ہے شوڈ بی فور, ہم UK میں رہتے ہیں, یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ہے. صحیح. اس کے اندر کوئی بھی نیشنلٹی ہو, کوئی بھی ریلیجن ہو, اس کو ایشو جو ہے نا وہ ہمارے جو ہے نا اپنے گھر میں رہنے چاہیے, اور کاروبار کے اندر پولیٹیکل نہیں آنا چاہیے. وہ ہم سب کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلتے رہے, اور بڑا اچھا مطلب ٹائم گزرا ہے. اب سنس لاسٹ ایئر کووڈ-19 جب سے ہوتا مطلب آیا ہے, اٹس ویری ویری ٹف, کیونکہ ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے, سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے. اب ہم ٹی وی پہ نہیں, کئی چیزیں آ گئی جس پہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں, چیزیں چلا رہے ہیں, یوٹیوب, زوم, واٹس ایپ, مطلب آپ نیم کریں اور وہ چیزیں آگے نکل گئی ہیں. مگر ابھی بھی اسکائی پہ ہم ہیں, اور ہماری ریٹنگ ابھی بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہی ہے, چل رہا ہے. صحیح, بالکل صحیح. اچھا, آپ اور مسز رخسانہ علی ایک بڑی مضبوط ٹیم کے طور پہ اکٹھے کام کرتے تھے, اور آج بھی اکٹھے ہی ہیں. یہ فرمائیے گا کہ آپ کی شخصیت میں نے نوٹ کیا کہ رسک فیکٹر بہت ہائی ہے. آپ بہت بڑے بڑے رسکس لیتے تھے. ٹیلی ویژن اسٹیشن کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا. کیا تھا کہ آپ کیوں رسک لیتے تھے؟ نہیں, رسک دیکھیں, میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کی آئی بلیو کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر اینڈ آف دا ڈے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. کوئی بھی آپ کاروبار یہاں پہ کریں, اس کو یا تو بلائنڈلی وداؤٹ آپ سوچے سمجھے آپ کوئی چیز کر دیتے ہیں, اور آپ کو کوئی رانگ ایڈوائس کر دیتا ہے یا غلط چیز خرید دیتے ہیں اس کو, اور وہ لائک اے ٹی وی چینل واز اے ہائی رسک. اور مجھے پتا تھا کہ ہمیں ہمارے ٹیلی کمیونیکیشن کو کم از کم 3-4-5 سال ہمیں وہ سپورٹ چاہیے تھی کسی میڈیا کی, ٹو رن مائی ٹیلی کام کمپنی. وہ ٹی وی واز میرے خیال میں بہت اچھا ڈیسیجن تھا, اور اس کو ہم نے ملٹی نیشنل جو کمیونٹی تھی اس کو ہم نے یوز کیا, ہر طرح کے پروگرام کیے اور اپنے پروڈکٹ کو بھی پروموٹ کیا. تو وہ صحیح چیز چل گئی. اس کے اندر وہ ایکسپرٹ فون لے کے نہیں آیا کہ ہم نے اس کو کرنٹ افیئر شو بنانا ہے, اس کے اندر 50 لوگ رکھنے ہیں. ہم نے لوگ رکھ کے بھی دیکھے بہت زیادہ, اس کو سب کو ہم نے رکھا, مگر وہ لوگ کیونکہ ہماری کمیونٹی اگر آپ کو پتا ہو UK میں صرف 3-4% ہے جو فورنرز جو ہیں, وہ باقی 96% جو ہیں وہ گورے یہاں کے لوکل ہیں. ان کے لیے ہم جو پروڈکٹ بنائیں یا کوئی چیز کریں تو وہ چیز بکے گی اور بکتی ہے. سیم ٹائم آئی گون انٹو, مطلب جب ہم یہ کر رہے تھے میں پراپرٹیز میں بھی چلا گیا, تو وی ٹک لاٹ آف پراپرٹیز, اور اس کو پھر ہم رینٹ آؤٹ کرتے تھے.
پھر یہ HMO آیا تو اس کے اندر وہ چیزیں میں نے وہ ٹرائی کی. پاکستان میں جا کے میں نے بہت بڑا اسٹوڈیو خریدا جا کے کراچی میں, انٹرنیشنل اسٹوڈیو, جو کافی پیسے ہم لے کے گئے, اور وہ رسک جو تھا وہ کامیاب تب ہو سکتا اگر میں وہاں رہتا, وہاں کے اسٹائل سے رہتے, وہاں کے چیزوں سے, تو پھر تو وہاں پر پیسے کما سکتے تھے. مگر ہم کیونکہ یہاں پر رہے تھے, ہماری انکم جو تھی ہم پاؤنڈ میں دیکھتے تھے, اور وہ ڈی ویلیو ہونا, فلانی چیز ہونا, وہ in the end we sold that studio, bring all the money back into this country. تو جتنے ہم لے کے گئے تھے اتنے پیسے واپس آئے ہیں. صحیح. تو وہ مطلب ٹیکس والوں کو بتایا بھائی اتنے لے کے گئے تھے, اب اتنے واپس آئے ہیں اتنے روپے میں, تو کنورٹ کر کے دیکھیں تو وہی 200 روپے کے حساب سے. وہ ہمیں جو آپ کی انویسٹمنٹ تھی وہی ریٹرن ہوا آپ کا. ہاں, وہ لاس نہیں ہوا مگر وہ پیسے آ گئے. مگر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے کہ میڈیا کے وجہ سے طاہر علی کو کراچی یا میڈیا کے کوئی بھی ٹی وی چینل ہے ان کو پتا ہے کہ بھائی طاہر علی کوئی ہے, پاکستان میں تھا یا ہے جو میڈیا میں تھا. ادروائز یہاں پہ ملٹی بلینرز لوگ ہیں, جاتے ہیں, ان کی کیا کیا چیزیں ہیں کوئی نہیں جانتا. ابھی بھی کئی چینلز ہیں جو وہاں سے وہی بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے آپ اپنے چینل پہ کولیبریٹ کریں اب یہاں سے اور ہمارا لوگو لگا دیں. تو میں نے کہا اب میں 14 سال تک اپنا لوگو لگا کے چلتا رہوں, کسی اور کا لوگو. اچھا طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو میڈیا ہے خاص طور پہ ایشین, پاکستانی یا انڈین میڈیا برطانیہ میں, اس کا کیا فیوچر ہے یہاں پہ؟ دیکھیے جی, ہمارے جو بچے ہیں نا, وہ جیسے ماشاءاللہ میرے 2 بچے ہیں, دونوں کی شادیاں ہو گئی ہیں. ہم کوشش کرتے تھے کہ ان کو اردو سکھائیں, اور ان کو اردو بولنا سکھایا بھی, اور ان کی شادی بھی ہم دونوں کی ہم نے. وہ بھی لوکل پیدا ہوئے تھے, ان کو بھی اردو آتی تھی, ان کے پیرنٹس کو بھی آتی تھی. مگر اگر اردو چینل یا پنجابی چینل دیکھنا ہو تو وہ نہیں دیکھتے تھے. تو اسی طرح ہمارے دوسرے بچے ہیں, سسٹرس, میں تو اپنی فیملی کی بات کر رہا ہوں, ان کے بچے بھی جو ہے نا وہ BBC یا ITV ان دنوں میں وہ دیکھتے تھے. اب تو خیر ٹوٹلی چینج ہو گیا. اب تو لوگ پن پوائنٹ جو چیز دیکھنی ہے اور کہاں سے دیکھنی ہے تو وہ سرچ کر کے, نیٹ فلکس ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, ٹوٹلی پرائم اور یہ چیزیں آ گئی ہیں, اس پہ لوگ جا کے دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے جو میڈیا ہے یہ اسکائی کا پلیٹ فارم تو چلتا رہے گا آن دا کوالٹی, مگر جو ایشین جو ہے وہ چینلز کا فیوچر نہیں ہے. صحیح. 2-3 سال کے اندر جو بڑے بڑے جو ٹائکون چینل ہیں, اسٹار ہو گیا یا زی ہو گیا, زی کو بھی آپ دیکھیں وہ بیچارے سکڑ گئے ہیں کافی. صحیح. تو اب کسی نے فلم دیکھنی ہے, ٹاپ کی فلم بھی دیکھنی ہے, تو وہ بھی جا کے آن لائن خرید کے دیکھ سکتے ہیں, وہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا, اور آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں. ابھی آپ نے 30 سیکنڈ دیکھ لیے یا 30 منٹ دیکھ لیے, تو باقی جو ہے بعد میں آپ دیکھ لیں گے. ایسے ہی. ہاں. تو اچھا طاہر صاحب یہ تو ہوئی نا یہاں کی بات. میں جانتا ہوں کہ آپ کا پاکستان کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں بہت اٹھنا بیٹھنا رہا ہے, اور بہت سی اہم شخصیات جب پاکستان سے یہاں آتی تھیں تو ہمارا اسٹوڈیو ان کا اسٹاپ ہوتا تھا, یا ہم ان کی عادت تھے یا ان کی مجبوری تھے. یہ فرمائیے کہ اب آپ چونکہ میڈیا کے بزنس میں بہت سالوں سے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ جو یہاں کے پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں, مدتوں سے یہاں رہ رہے ہیں, ان کا رشتہ اپنی مٹی کے ساتھ کیسا ہے؟ اور جو اکثر لوگ گلا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے جب آ جاتے ہیں تو پاکستان میں ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا, آپ کا کیا تجربہ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, جو بھی ہے لوگ یا تو انڈیا سے آئے ہیں یا بنگلہ دیش سے آئے ہیں, یا موسٹلی جو ہماری پاپولیشن ہے نیرلی 800 ملین کشمیریز, وہ شروع میں تو بیچارے وہ ان کا سوچ ہی ساری یہ تھی کہ ہم نے واپس جانا ہے, اور لوگوں نے
بہت محنت کر کے پیسے کمائے ہیں اور وہاں جا کے پراپرٹیز لی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، مطلب بھائی ہوتا ہے یا کزن ہوتے ہیں جو، انہیں کو بٹھایا اور انہوں نے قبضہ کر کے بیٹھ گئے. تو یہ ان کی، پھر وہ ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے کلچر میں، اسلام میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسروں فیملیز میں شادی زیادہ تر کرتے ہیں، بہن کی بیٹی یا بھائی کا بیٹا جو بھی ہے ان سے شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، انٹرنیٹ کنیکشن. جب کوئی پرابلمز آتا ہے تو وہ پوری فیملیاں سپلٹ ہو جاتی ہیں. باقی ہم ابھی بھی پیار سب کرتے ہیں یہاں سے. ہمارا جو کلچر جو ہے وہ انڈیا کا ہو یا پاکستان کا ہو، کلچر سیم ہی ہے، کسٹم بھی سملر ہیں، ریلیجن جو ہے وہ ٹھیک ہے ڈفرینٹ طریقے سے وہ کرتے ہیں، مگر ہمارا جو کسٹم کلچر جو ہے نا وہ سملر ہی ہے. رسپیکٹ، پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنا، یہ کرنا، اور بغیر سوچے سمجھے اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بیک ہوم اور اپنے جو ایکسپرٹ بندہ نہیں ہے اس کو نہیں رکھ رہا ہے تو آپ کو نقصان ہی ہوگا. تو جس کاروبار کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جسٹ بیکاز وہ آپ کا بھائی ہے یا کزن ہے یا جو بھی ہے، آپ اس کو رکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ چوری نہیں کرے گا، تو اس کو وہ سارا لے لے آتا ہے. وہ چوری نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ہی میرا. تو باقی جو آپ پولیٹیشین کی بات کر رہے ہیں، تو یہ لوگ ضرور آتے ہیں یہاں پر. اٹس اے سیف ہیون فار آل آف دیم. یہاں آ کے انہوں نے اپنی جائیدادیں بھی بنائی ہوئی ہیں، اپنی چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، اور ایشوز آ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر آ رہے ہیں. وہ ریئلائز نہیں کرے کہ سوشل میڈیا اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ کیچ اپ کر رہی ہیں. جو چیزیں پہلے نہیں اخبار میں آتی تھی، صرف نیوز پہ آتی تھی، وہ کہتے ہیں یہ چینل میرے خراب ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب کوئی چیز ہوتی ہے تو میرے خیال منٹوں سیکنڈوں پہ وہ پہنچ جاتی ہے. آپ اس کو ڈنائیں، آپ جتنا مرضی کر لیں، وہ نہیں ہو. اور ابھی میرے خیال ریسنٹلی 1-2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا، پارلیمنٹ میں گیا ہے، ہماری پارلیمنٹ میں تو ڈول نیشنلٹی پہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی لوگ جو اوورسیز گئے ہوئے ہیں ان کو موقع دیا جائے، وہ آ کے یہاں پہ الیکشن لڑیں، اور اگر وہ جاتے ہیں تو اپنی ڈول نیشنل چھوڑ دیں اور پھر پرماننٹ یہاں آ جائیں. جن کو پولیٹکس سے شوق ہے تو وہ تو کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کئی لوگ واپس بھی گئے ہیں اور وہ جا کے سیٹ ہو گئے ہیں. ہمارے کئی بچے یہاں پر لوکل جو بچے ہیں وہ یا لوکل پولیٹکس میں ہیں، کافی سارے دیکھا ہوگا ممبر پارلیمنٹ بن گئے ہیں، کاؤنسلر کافی بن گئے ہیں یہاں پر، یہاں کی پولیٹکس میں بھی انوالو ہیں. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان سے انڈیا سے پیار جو ہے وہ تو رہے گا. اب جو مرضی کر، وہاں جا کے جو مزہ آتا ہے وہ آپ کو یہاں نہیں ملتا. اچھا طاہر صاحب، اب چونکہ پاکستان میں جو حکومت ہے اس کی باغ ڈور جو ہے وہ ایک کرکٹر کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کا خان صاحب کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اپنے ٹارگٹس اچیو کر پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ کیونکہ اس نے جو چیزیں لینی تھی دنیا کے اندر نا، یہ ہر آدمی جیسا میں کہتا ہوں میں نے کی چیزیں اچیو کرنی تھی، وہ اس سے زیادہ میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، کوشش کی. میرے پیرنٹس کی، میری امی ابھی بھی میرے ساتھ ہیں، ان کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ. انہوں نے بڑی مطلب دعائیں کر کے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم نے اور میری وائف دونوں نے ہم نے کوشش کی اپنے دونوں بچوں کو بیسٹ اسکول، پرائیویٹ اسکول میں بھیجا، اور کوشش کی کہ یہ اچھی ایجوکیشن، یہ چیزیں آپ پہلے پلاننگ کرتے ہیں اپنی نا، کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کاروبار کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، بچوں کو تعلیم دینی ہے. تو میرے خیال عمران خان کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کا اچیو تھا کہ میں پاکستان کے لیے کھیلوں. کوشش میری بھی تھی، میں کراچی کھیلا، میں پاکستان انڈر-19 کھیلا، مگر ہر آدمی اپنی نیشنل ٹیم کے لیے کھیلنا، اس کے لیے یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا آرڈنری، یو ہیو ٹو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور ہماری جیسی کنٹری میں آپ کے پیچھے پاور بھی ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کو نا، یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا آرڈنری گڈ. اس کے بعد یہ شخص جو تھا اس نے بڑی محنت کی ہے، اور بڑا میں کہوں گا کہ یہ جو چیز اچیو کرنا چاہ رہا تھا اس پہ محنت کرتا تھا. پولیٹکس میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو
میرے خیال موقع دیا ہے, مگر ہی ڈزنٹ ریئلائز کہ جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ہماری کنٹریز کے اندر, جو پبلک ہے, جو برادری سسٹم ہے, اور جو ججز ہیں, وہ یہ چیزیں چینج ہوں گی. شاید عمران خان نہ کر سکے, مگر اس نے بریک لگا دی ہے کہ بھئی یہ آپ سوال جواب پوچھیں, یہ پیسے کہاں سے آئے, اس کے اوپر بھی سوال جواب ہو رہے ہیں. کیونکہ آدمی میرے پہ اگر 10 سوال کریں گے تو کوئی نہ کوئی غلطی نکل آئے گی, مگر ہاں مگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں بالکل ہی صاف ستھرا ہوں, میں تو وہ اچیو کر سکے گا اگر تو اس کو یہ 2-2.5 سال یہ گزار لیتا ہے اور کسی طرح چیزیں اپنی کیا کہتے ہیں اسی طرح جس طرح چل رہا ہے اسی طرح گزار لے, تو نیکسٹ ٹائم آئی تھنک میرا نہیں خیال کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو موقع ملے گا. دین ہی ول ہیو مور پاور. صحیح. اگر اس کو کچھ آخری سوالات جو میں اپنے ہر مہمان سے کرتا ہوں, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ذرا اپنے سفر کو پیچھے لے جائیں اور جہاں سے شروع کیا تھا آج تک کچھ ایسا ہے جو آپ بدلنا چاہیں گے اپنے کام میں یا اپنے انداز میں؟ نہیں, میرا بتاؤ, اگر میں کیونکہ میرے فادر نے کبھی مجھے یہاں آنے سے منع ہی کرتے رہے تھے. میرے انکل وہ یہاں آ چکے تھے, وہ دیکھ چکے تھے, انہوں نے کہا تھا جی آپ یہیں رہیں اور وہاں پر چیزیں ہو سکتی ہیں. تو آدمی بچہ جب ہوتا ہے 13-14 سال کی عمر, یہی عمر ہوتی ہے, تو میں اپنے جتنے بھی لوگ ہماری عمر کے, ابھی میرے بیٹے کے بھی 2 بچے ہو گئے گرینڈ چلڈرن, ان سے میں کھیل رہا تھا, اس لیے میں نے آپ سے ٹائم مانگا تھا کہ بھائی مجھے ایسا ٹائم دے کے, وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے بات کرنے نہیں دینی تھی. یہ چیزیں جو ہے نا انور بھائی, یہ ریگریٹ میں نہیں کرتا, میں آئی ایم سو تھینکفل ٹو اللہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں دی ہیں. میں اپنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں ضرور. ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں, اور جب ان کی ٹین ایج عمر ہوتی ہے نا 12 سال سے لے کے 16 سال تک, وہ بڑی, اس ٹائم پہ میں بھی اپنے والد صاحب سے نا, اگر وہ کہتے تھے رائٹ جانا, میں نے کہا تھا نہیں میں لیفٹ جانا. وہ کہتے تھے دھوپ کے اندر آپ نے 1 بجے پاکستان کی آپ دھوپ سوچیں کہ ہم پریکٹس ہوتی تھی ہماری 3 بجے پریکٹس ہے, تو امیجن نہیں کر سکتے کتنی دھوپ ہوگی. تو میں ان کو کسی نہ کسی طرح ڈاج کر کے نکل جاتا تھا. تو ہمارے جو بچے یہاں والے, یہ اور امیجن کریں کہ ان کے پاس وہ چیزیں ہیں ان بچوں کے پاس, کیا آپ ان کو چیلنج نہیں کر سکتے. ان کے اتنے سوال ہوتے ہیں آپ کے اوپر کہ وہ آپ کو کنفرم کر دیں گے کہ آپ غلط ہو, میں صحیح ہوں. میں اپنے والد کو رانگ کر دیتا تھا اس ٹائم پہ. یہ بھی وہ سسٹم وہی چل رہا ہے, مگر آپ نے طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھانا ضرور ہے. اور میری ویسے لاسٹ کوشچن سب کو یہی ہے کہ پلیز اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی توفیق دی ہے, انڈیا میں ہو, پاکستان میں ہو, بنگلہ دیش میں ہو, آپ ایک بچے کو اپنے گاؤں میں ضرور پڑھائیں, اس کو ساتھ ساتھ کریں کہ ہم لوگ آگے آ سکیں. طاہر صاحب بہت اچھا لگا, بہت سالوں کے بعد آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کی. بہت عرصہ ہم اسٹوڈیو شیئر کرتے تھے, اور میرے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ پہلی بار جب کیمرے کی آنکھ کے سامنے میں بیٹھا تو اس کیمرے کی دوسری طرف آپ کھڑے تھے, اور یہ میرے لیے ہمیشہ سے ایک فخر کی بات رہے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آنے والے دنوں میں پھر آپ سے بات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خواتین حضرات, یہ تھے ہمارے ساتھ لندن سے طاہر علی صاحب. طاہر علی اپنی زندگی کی کہانی سنا رہے تھے, اپنی تلخ اور شیریں یادیں آپ سے بانٹ رہے تھے. میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کی کچھ نہ کچھ کہانیاں ہیں, اور اس کہانی کے اندر ہم کیا سیکھتے ہیں, اس کو اپنے لیے کیسے ایک بہتری کا راستہ بناتے ہیں, یہ ہماری تربیت پہ ہے. آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. آنے والے دنوں میں ایک اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے. چینل سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کا اشتراک سب سے کیجیے. اگر آپ نے فیڈ بیک دینا ہو تو اسکرین پہ دیے ہوئے ای میل ایڈریس پہ ضرور دیجیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.